مرحبا رمضان مرحبا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایماندارو، روزہ رکھنا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا تاکہ تم اس کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچو، اور وہ بھی ہمیشہ نہیں بلکہ گنتی کے چند روز. اس پر بھی روزے کے دنوں میں جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں جتنے قضا ہوئے ہوں گن کے رکھ لے، اور جنہیں روزہ رکھنے کی قوت ہے اور نہ رکھیں تو ان پر اس کا بدلہ ایک محتاج کو کھانا کھلا دینا ہے. اور جو شخص اپنی خوشی سے بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اگر تم سمجھدار ہو تو سمجھ لو کہ فدیے سے روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہرحال بہتر ہے. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ناظرین، سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی، اور میرے ساتھ ہیں میرے ساتھی اینکر سیدہ ہرا شرازی.
तमाम ही देखने वालों को एक मर्तबा फिर खुश आमदीद माह रमज़ानुल मुबारक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सच टीवी अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए, कायम रखते हुए एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में सहरी की ट्रांसमिशन लेकर हाज़िर हुआ है और इंशाअल्लाह आज से लेके और इख्तिताम रमज़ान तक हर रोज़ सहरी में आप हमें देख सकेंगे। अफ्तार के वक्त सच टीवी की अफ्तार ट्रांसमिशन पेश की जाएगी और आप लोग बहुत ही खूबसूरत मज़ामीन पर, अनावीन पर गुफ्तगू देख सकेंगे। अगरचे कि इस वक्त दुनिया एक वबा की वजह से मुश्किलात का शिकार है, आप तमाम ही लोग बहुत अच्छी तरह इससे वाकिफ़ हैं। खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें इस वबा से महफूज फरमा। इलाही आमीन। सारी दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई भी इस वबा का शिकार है, पालने वाले मुश्किलात को आसान फरमा। इलाही आमीन। इस माह मुबारक और इसकी शब क़द्र में नाजिल होने वाली किताब के सदक़े में हमें आफ़ियत अता फरमा। सच टीवी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि अपनी सहरी और अफ्तारी दोनों की ट्रांसमिशंस में जो प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं उसमें इस्लामी अहकामात के हवाले से, इक़दार के हवाले से गुफ्तगू हो और नाज़रीन को इस्लामी अहकामात के हवाले से रोशनास कराया जाए। हमारी मरहबा सहरी की ट्रांसमिशन में आप लोगों ने हमेशा देखा कि हुस्न क़िराअत का मुकाबला होता था, नातिया मुकाबला, नन्हे हुफ़ाज़ का एक सेगमेंट हमारा जो बहुत पसंद किया जाता रहा, वो हमेशा से होता रहा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इस साल जो एक वबाई सूरत हाल है, कुछ कवानीन बनाए गए हैं पैमरा की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कुछ कवायद और पाबंदियाँ आयद की गई हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टूडियोज़ में सिर्फ़ उलमाए कराम मौजूद होंगे। मुख्तलिफ़ मौक़े पर हम मुख्तलिफ़ उलमाए कराम को दावत देंगे, स्कॉलर्स होंगे और फ़लाही इदारों से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी शख्सियात को हम मदऊ करेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे। अगरचे हुस्न क़िराअत का मुकाबला नहीं है और कौन बनेगा सच की आवाज़ का जो सेगमेंट था वो भी नहीं हो सकेगा, लेकिन ज़ाहिर है कि प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से ही होगा और क़ारी फैसल महमूद वड़ाई साहब की खूबसूरत क़िराअत से रोज़ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। मसनद हसन हमारा एक सेगमेंट हुआ करता था जिसमें शहर के मशहूर व मारूफ नात ख़्वां तशरीफ़ लाया करते थे। वो हमारे दरमियान स्टूडियोज़ में हमारे साथ नहीं होंगे, वीडियो लिंक के ज़रिए हम उनकी नात अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे ताकि ज़िक्र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला ना रुके। स्टूडियोज़ में ना सही तो वीडियो लिंक के ज़रिए नात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेगी और आप लोग देखेंगे कि मुख्तलिफ़ और मशहूर और मारूफ आवाज़ें हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी। खालिक कायनात का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें माह मुबारक रमज़ान एक मरतबा फिर अता किया और ख़ुतबा शाबानिया जितने लोगों ने पढ़ा है वो ये जानते हैं कि माह मुबारक रमज़ान की बे इंतहा फ़जीलत इस खुतबे में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। यहाँ तक एक हदीस मिलती है कि बदनसीब है वो शख्स कि जो माह मुबारक रमज़ान पाए और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत न करवा सके। दुआ करते हैं कि पालने वाले इस माह मुबारक में हमें इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हमें तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो कुछ गुनाह हमसे जाने अनजाने में सरज़द हुए हैं हमें उससे तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। यकीनन रहम व करम की बहार के इस मुबारक महीने में हम रोज़ा रखेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, इबादत में मशगूल रहेंगे और खुदा को राज़ी करने की जुस्तजू करते रहेंगे। इस माह मुबारक के पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा सेगमेंट इल्म व अमल जिसमें उलमाए कराम हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। आज पहली सहरी में हमारे दरमियान नहायत वाजिबुल एहतराम शख्सियात मौजूद हैं। मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बस नाम ही उनका अपना एक तारुफ़ है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार मुफ्ती शाह हुसैन गर्देज़ी साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आपकी खिदमत में भी माह रमज़ान अल मुबारक की मुबारक। अल्लाह ताला हम सब के लिए ये महीना मुबारक करे। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद हैं
ایک اور بہت ہی مستند اور مانا ہوا نام، یقیناً کہ جب سے میڈیا آیا ہے تب سے لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، اور ہر آدمی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو ان کی شخصیت سے واقف ہے، حضرت علامہ شبیر حسن میثمی صاحب۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کی وبرکاتہ۔ خدمت میں بھی ماہ مبارک کی بہت بہت اللہ تعالیٰ تبریک اس پیش مہینے کرتا کو ہم سب کو مبارک کرے، اور بہت آپ سب کی خدمت میں بھی عید مبارک۔ بہت بہت شکریہ۔ رمضان مبارک۔ ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود رہیں گے مشہور و معروف نعت خواں جناب عزیز الدین خاکی صاحب اور جناب شفیق احمد صاحب۔ ان کی خدمت میں بھی میری جانب سے السلام علیکم اور ماہ مبارک کی تبریک۔ انشاءاللہ پروگرام کے دوران آپ سے ہم نعت سنیں گے۔ قاری فیصل محمود وڈائی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارا ایک سیگمنٹ مرحبا کچن جو یقیناً ہماری سحری ٹرانسمیشن کا حصہ رہے گا۔ مرحبا کچن میں ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی شیف سمین ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی رمضان کی۔ خیر مبارک۔ بڑے جلدی سے وقت گزر جاتا ہے جی بالکل، اور رمضان کی بہاریں پھر آ جاتی ہیں۔ جی جناب اسی کے ساتھ یہ نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہمارے سپانسرز ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے، حبیب آئل مل، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ ملکہ فوڈز، کچھ نیا پکاؤ، حج، زیارات اور عمرے کے اعتبار سے ایک بہت ہی معتبر نام، کاروان امیر حمزہ، ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی تعاون کرتے ہیں اور اس مرتبہ بھی نشریات آپ تک پہنچانے میں ہمارے معاون ہیں۔ جزاک گفتگو اللہ، کا بھی جزاک اللہ۔ آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا۔ یقیناً پروردگار عالم کی جانب سے یہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہمیں عطا کیا گیا ہے، جس میں ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی پورے مہینے کے لیے بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جن اور شیاطین جو سرکش ہوتے ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر لیا جاتا ہے، اور پھر جو لوگ خدا سے بھلائی طلب کرتے ہیں، جو خیر طلب کرتے ہیں، ان کے لیے خدا کی جانب سے آسمان سے آواز آتی ہے، اے خیر کے طلبگاروں، خدا کی جانب سے تم خیر کو قبول کرو اور خوش ہو جاؤ، اور وہ لوگ جو شر کے طلبگار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی خدا کی جانب سے ندا آتی ہے کہ تم رک جاؤ۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا کی جانب سے طلوع فجر تک آواز دی جاتی ہے کہ کوئی ہے کہ توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی ہے جو کچھ مجھ سے طلب کرے تو میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کی مغفرت فرماؤں۔ گفتگو کے آغاز میں بس یہی دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم پہ اپنی نظر کرم فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ موضوع گفتگو استقبال و پیغام ماہ مبارک رمضان، اور بنا کسی تاخیر کے بڑھیں گے مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب کی طرف۔ یقیناً کہ استقبال ماہ رمضان ہے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے ایک وبا کی کیفیت، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو کچھ ارشاد فرمائیے کہ خاص طور پر کچھ دعائیں کریں کہ ہم اس سے محفوظ رہ سکیں، کچھ اس کے اوپر تبصرہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، بے شک، لیکن ساتھ ساتھ میں امت اس وقت تکلیف میں بھی ہے۔ وائرس کی وجہ سے انسانیت پریشانی میں ہے، اور اس کی احتیاطی تدابیر جو ہیں لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے بھی احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں، ہمارے ادارے، میڈیا، سارے اخبارات احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں، تو بارگاہ مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے، اس سے مفر نہیں، لیکن جس طریقے سے علاج معالجہ ہوتا ہے تو احتیاطی تدابیر بھی اسی کا حصہ ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے ہر پاکستانی کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے، اور ہدایات کے مطابق جو لوگ دے رہے ہیں اس کے پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ طبی ماہرین، اور یہ طبی ماہرین، اور یہ اصل میں ایک قسم کا علاج ہی ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو احتیاطی تدابیر ہی اس کا علاج ہے۔
تو اس طریقے سے آدمی جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، اپنا وقت گزار سکتا ہے. تو جب تک یہ آفت ہے تو تب تک اہل پاکستان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. جزاکم اللہ. میں شبیر حسن میسوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس حوالے سے کچھ فرمائیں اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ یہ جو آئسولیشن کا وقت ہے ہم اسے اپنے لیے کیسے مفید بنا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بابرکت مہینے میں داخل ہونے کی اجازت دی، اور ایک بہت بڑی فضیلت ہے. بے شک. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں امتحان میں ڈالا ہے تو اس سے بڑھ کے نعمت سے نوازا بھی ہے. سبحان اللہ. ابھی ہم پر ہے کہ ہم کون سی اینک لگاتے ہیں. واہ. اگر ہم لال اینک لگائیں گے تو لال نظر آئے گا، کالی اینک لگائیں گے تو کالا نظر آئے گا، سبز اینک لگائیں گے تو سبز. یہ کرونا وائرس انسانیت کے لیے برکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا. کیسے آپ کہیں گے؟ دیکھیں جس طرح سے محترم نے بتایا، گردی صاحب نے بتایا، بالکل صحیح ہے، احتیاط کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. لیکن جہاں آپ دنیا کو اتنی تیزی سے لے جا رہے تھے کہ اس کے سارے سسٹم جو نیچرل سسٹم ہے وہ تباہ ہو رہے تھے. جی. آج آپ کے ملک میں جو پولیوشن لیول ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. صحیح بات ہے. آج آپ کے ملک میں دوسرے ملک کی بات ہی کیوں کروں، میرا پیارا ملک پاکستان، بالکل اس ملک میں ڈیتھ ریٹس کم ہو گئی ہیں. کم ہو گئی. یس آئی چیلنج. واہ. وہ کیسے ہوئی ہیں؟ ایکسیڈنٹس کم ہو گئے، بالکل. وارداتیں کم ہو گئی. آگ لگنا کم ہو گئی، وارداتیں کم ہو گئیں. یہ ہوٹلوں کے اور باہر کے کھانے پینے کی وجہ سے جو بیماریاں پھیل رہی تھیں کم ہو گئی. بہت بڑی نعمت ہے. اور آئسولیشن کی نعمت کو تو انسان نسلوں میں ایک مرتبہ پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف کی ایک خوبصورت تصویر سامنے آ گئی کہ آپ ٹھیک ہے وہ نیت نہیں کر رہے، وہ اعتکاف نہیں ہے، لیکن اپنے کرنٹائن ایریا میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. پریکٹس ہوگی جی اپنے آپ کو اللہ سے نزدیک کر لیں. اور دنیا میں بھی بہرحال یہ اسٹیٹسٹکس میرے پاس نہیں ہے کہ ورلڈ اوور موتیں کم ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہاں سے ہم نکلیں گے تو ہماری دنیا جو ہے نا وہ ایک بار ریسیٹ ہو گئی ہوگی. اور ہم یعنی آپ اس ماحول کو سوچئے کہ ہر وقت، پھر میں اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں، ہر وقت آپ کے آسمانوں پہ 1,00,000 ہوائی جہاز دھواں پھونک رہے تھے. بالکل. اللہ اکبر. آپ اوزون لیئر کو خراب کر کے آپ نے اور بہت سی پولیوشن پھیلا دی، ٹرکس، بس، یعنی جس چیز کی بات کریں، یہ ایک نعمت بن کر ہمارے لیے آئی ہے. موت برحق ہے. بے شک. احتیاط اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے علاج کرانا فرض ہے. لیکن ہم اس کے مثبت پہلو کو دیکھیں، ہم اپنی آئندہ نسل کو ایک ایسی دنیا دے کے جا سکیں گے کہ جس میں جو ہم نے بہت زیادہ گند پھیلائی تھی وہ کم ہو جائے گی. واہ. اور ماہ رمضان ویسے بھی ایک طرح سے آئسولیشن کا زمانہ ہے. اس وقت آپ کی یہ جو بات ہے، جب لوگ نفسیاتی طور پر مسلسل جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہیں، یہ بالکل ایک نیا رخ آپ نے پیش کیا ہے کہ یہ تو ایک ساری پازیٹیو چیزیں آپ نے بیان فرمائی. دیکھیں اللہ رب العزت اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ پھول ہو، چاہے وہ مکھی ہو، چاہے وہ کاکروچ ہو. تو جو اشرف المخلوقات ہے اس سے محبت نہیں کرے گا. واہ واہ واہ. تو اس نے تو روزے کی صورت میں ایک کھانے پینے کی آئسولیشن، گناہ سے آئسولیشن دے کر بتایا کہ سال میں تو ایک بار تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے آئسولیٹ کر لیتے ہو نا. واہ. تو اب جب ان کو ایک بڑے آئسولیشن کا موقع ملا ہے تو اس سے وقت ضائع مت کرنا. ایسا نہ ہو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، دوسری چیزوں پہ ٹائم گزار کے، اس لیے کہ یہ اپورچونٹی پھر نہیں آنے والی. واہ. لائف ٹائم ہے. اور جو شکایت کرتے تھے قرآن مجید پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، جی جی جی، نوافل پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، دعا مناجات کا موقع نہیں ملتا، ارے گھر والوں کے لیے موقع نہیں ملتا اگلے سٹیپ پہ. تو اب بھی اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ اہل نہیں ہے اس چیز کے، صرف بہانے نکالتے ہیں. مطلب اب سب چیزیں کھل کے سامنے ہیں، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ بتا دیا کہ تمہاری نسلوں میں نہ پہلے نہ بعد کا بھی نہیں پتا، ایسا موقع نہیں آیا ہے. بہترین موقع ہے، سر سجدے میں ڈالو. پالنے والے تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس امتحان میں ڈالا. اب انسان بستر پہ پڑا مر جاتا ہے. اللہ نہ کرے کورونا وائرس اور پھر
مملکت خداداد پاکستان پہ جو نعمت ہے. بے شک. آپ ڈیتھ ریٹ دیکھیں 26 فیبروری سے لے کے آج کی تاریخ تک دیکھیں, اٹس بلو 200. ارے واہ. بلو 200. کیوں؟ کوئی تو آپ کہیں کہ جناب ہم نے BCG لگوایا تھا, ہمارا ماحول اتنا گندا ہے کہ اب وہ وائرس بھاگ جاتا ہے, یا ہمارے مرچی آپ 100 چیزیں لے آئیں, ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تفضل ہیں بے شک, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہے. ہم تھوڑا اللہ سے نزدیک ہو جائیں. بے شک بے شک. یعنی جو ایک خوف کا سا عالم ہے, سب لوگ ایک نیگیٹیوٹی جو ہے پھیلی ہوئی ہے. علامہ صاحب نے بہت ہی مثبت جو ہے اثرات جو ہے بتا دیے. تو اگر اجازت ہو تو ویڈیو لنک پر ہم ایک حمد سن لیں, کیونکہ آغاز ہے ماہ مبارک کا, تو حمد سے آغاز ہو جائے. اور شفیق احمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, میں ان کی خدمت میں سلام بھی پیش کر رہا ہوں, مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی حمدیہ کلام پیش فرمائیے اور آغاز ماہ مبارک. ماشاءاللہ. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, میرے آقا نے عزت بچا لی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, میرے آقا نے عزت بچا لی. فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنے چھپا لے. وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے. وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے. جیسی ڈہوڑی ہے ویسے بھکاری, اور جیسا داتا ہے ویسے سوالی. جیسی ڈہوڑی ہے ویسے بھکاری, جیسا داتا ہے ویسے سوالی. میں گدا ہوں مگر کس کے در کا, وہ جو سلطان کون و مقام ہے. میں گدا ہوں مگر کس کے در کا, وہ جو سلطان کون و مقام ہے. یہ غلامی بڑی مستند ہے, میرے سر پہ ہے تاج بلالی. یہ غلامی بڑی مستند ہے, میرے سر پہ ہے تاج بلالی. مرحبا رمضان مرحبا رمضان. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور مرحبا سحری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا بہترین سا سلسلہ جاری و ساری ہے. کچن کی اگر خبر لے لی جائے, کچن کی خبر بھی لیتے ہیں اور بالکل وہاں سے بھی تفصیلات لیں گے. جناب کچن کی کیا صورتحال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمران بھائی, آج میں جو ہے کڑھائی پکا رہی ہوں. اچھا جی چکن کڑھائی, کیونکہ اب پہلا ہماری سحری ہے تو چکن کڑھائی بن رہی ہے ملکہ فوڈ والوں کی.
ٹھیک ہے، ملکہ فوڈ والوں کی جو چکن کڑھائی ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. اس کے لیے جو ہمیں ریکوائرڈ چیزوں کی وہ تقریباً ہمیں 3 پاؤ کے قریب جو ہے گوشت ہم اس میں چکن کا استعمال کر رہے ہیں. ٹماٹر شامل کر رہے ہیں، لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کر رہے ہیں. تمام ان کی جو ریسیپی ہے وہ ساری ہماری یہاں پر موجود ہے ملکہ فوڈ والوں کی. ٹھیک ہے، آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. لہسن اور ادرک کا استعمال کریں گے. لہسن اور ادرک بھی ہمارے پاس ملکہ والوں کا موجود ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اور حبیب کوکنگ آئل کے اندر ہم اس کو تیار کریں گے. جی، اور بسم اللہ کرتی ہوں میں. کڑھائی شروع ویسے جھٹپٹ تیار ہو جاتی ہے. جی بالکل جلدی ہم نے تیار. خواتین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے سب سے آسان پکانے والی چیز کڑھائی ہے، تو آپ جلدی سے پکائیے کیونکہ بالکل سحری عمران ہے، بھائی، سحری ٹھیک میں ہے. جلدی پکنے والی چیز تیار ہوتی ہے. اور گردیزی صاحب کی خدمت میں اب سوال کریں گے اپنے موضوع کے حوالے سے. جناب یہ فرمائیے گا کہ اس ماہ مبارک کے روزے کب فرض کیے گئے، پہلی بات، اور اس ماہ مبارک کی فضیلت کے عنوان سے قرآن و حدیث میں ہمیں کیا ارشادات ملتے ہیں؟ روزہ جو ہے اللہ جل جلالہ نے جو فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہوئے. تو اب یہ مسلمانوں کی اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزے رکھیں. پھر آگے اس کی تفصیلات بھی ہیں جو ابھی تلاوت میں بھی آئی ہیں اور آپ نے ترجمے میں بھی ان کو واضح کیا ہے. تو روزہ جو ہے یہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے. جس طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے مال سے، تو اس طریقے سے انسانی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. واہ. کیونکہ ایک خاص وقت جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آدمی بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، جیسے کھانا پینا ہے، ان چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے اپنے آپ کو. تو وہ ایک اس کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہم احساس ذمہ داری کہتے ہیں، کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے گھر میں، ساری چیزیں کھانے کی موجود ہیں لیکن وہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا. بھوک اس کو لگی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے اس کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے، پانی موجود ہے، وہ پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. واہ. یہ جو چیز ہے یہ تقوی کی علامت ہے، یہ خوف خدا کی علامت ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی ایک حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بیت ہوگا. سبحان اللہ. اب وہ کتنی جزا دے گا تو وہی جانتا ہے. تو روزہ خاص اللہ جل جلالہ کے لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ لوگوں سے مخفی طور پہ جو ہے یہ روزہ نہ رکھنے کا عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، صرف اس لیے نہیں کرتا کہ میرا رب جو ہے اس نے مجھے اس بات کا حکم دیا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. واہ. تو جب یہ احساس انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ تقوی اور پرہیزگاری کی طرف جاتا ہے. اسی لیے آیت کریمہ بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ لعلکم تتقون، تم روزے کی طرف آؤ گے، روزہ رکھو گے جب، تو یہ وہ راستہ ہے جو تقوی کی طرف جاتا ہے، میں گناہوں سے بچا لے. جی ہاں، گناہوں سے بچاتا ہے. تو قرآن حکیم فرقان حمید نے یہ بات جو ہے نا وہ بڑے واضح طور پہ کہی ہے. اور پھر جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے روزے کی اہمیت کو بیان کیا، بلکہ آپ تو شعبان ہی میں روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے جی. اور کثرت سے روزے رکھتے تھے. اور ماشاءاللہ ہمارے اس معاشرے میں بھی ایسے جوان موجود ہیں کہ جو پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے ہیں. جی جی. اور کہتے ہیں رمضان کی تیاری میں ہیں ہم ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو ان جوانوں کو دیکھ کے آدمی کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے اور مستقبل ہمارا بڑا بہتر ہے. تو شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. تو رمضان کے روزوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک دفعہ شعبان کے آخری دنوں میں جی. صحابہ اکرام کو خطاب کیا اور اس خطاب میں آپ نے روزے کے بارے میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں پر روزوں کو فرض کیا ہے، تو لہٰذا اس عمل کے لیے آپ تیار ہو جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ساتھ ساتھ میں یہ باتیں بھی ارشاد فرمائیں کہ یہ روزہ تو آدمی افطار کرتا ہے، تو جب افطار کرتا ہے تو وہ ایک کھجور اس کے پاس ہے تو وہ دوسرے کو بھی اس میں شریک کر سکتا ہے. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بات اس طریقے سے ارشاد فرمائی کہ جو دوسرے کو کھانا کھلائے تو اس کے لیے بھی اس روزے جتنا ثواب ہے.
व सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो दौलतमंद नहीं थे, उनके पास रिज़्क़ की जो है ना वो ये कमी थी, तो इसके बायस जो है ना उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम में से हर आदमी तो इस बात की इस्तिताअत नहीं रखता कि वो किसी को पेट भर के खाना खिला सके। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अजर उसको भी मिलेगा जो एक खजूर से दूसरे को इफ्तार कराएगा या एक लस्सी का घूंट जो है वो दूसरे को पिलाएगा। सुभान तो अल्लाह। गोया एक आदमी जो है, मुसलमान जो है, उसके दिल में जज्बा होना चाहिए कि मैं खा रहा हूँ तो मेरे साथ जो आदमी बैठा हुआ है ये भी रोज़ेदार है, सुभान तो अल्लाह। इसको इससे दूर नहीं रहना चाहिए वाह। और इसको इसमें शिरकत करनी चाहिए। वाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस पर अमल करते हुए अगर कोई आदमी आगे बढ़ता है तो अगर उसके पास एक ही खजूर है वो उसको दो हिस्से कर लेता है, आधा उसको दे, आधा खजूर का हिस्सा उसको देता है, आधा खुद जो है ना करता है, तो दोनों को अजर मिलेगा, उसको भी अजर मिलेगा, इसको भी अजर मिलेगा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में जो आपने शाबान के आखिरी दिनों में दिया है बहुत सारी बातें इरशाद फरमाई। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुफ्ती शाह हुसैन गर्देज़ी साहब जो है बेहतरीन अंदाज से माह रमज़ान की जो फजीलत है वो बयान फरमा रहे थे। अभी हम आएंगे, अल्लामा शब्बीर हसन मैसमी साहब इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब अभी मुफ्ती साहब भी जो है वो ज़िक्र कर रहे थे, जैसे जनाब सलमान फ़ारसी ने भी इरशाद फरमाया कि रसूल खुदा ने उस खुतबे में बयान फरमाया कि वो महीना है जिसकी एक रात 1000 रातों से अफजल है, इसमें एक भलाई की जाए तो 70 गुना उसका सवाब मिलेगा, और एक फ़र्ज़ भी अगर अदा किया जाए तो उस पर भी खुदा की जानिब से इनाम व इकराम 70 गुना की सूरत में इंसान पर नाजिल किया जाएगा। तो इसी हवाले से बयान फरमाइएगा, ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जो रोज़े की फ़जीलत बयान की गई है और हदीस पैगम्बर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जो रोज़े की फ़जीलत और शान बयान की गई है उस पर गुफ्तगू कीजिएगा। जी जनाब, गर्दी साहब ने बहुत ही खूबसूरती से मतलब को बयान किया। मैं पहले आपकी एक बात को जो पहले आपने फरमाया जी, जी। उसको आगे बढ़ाऊँ जी, कि ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान अल्लाह ताला का पसंदीदा मुल्क है, बेशक बेशक, इसलिए कि ये इस्लाम के नाम पर बनने वाली पहली रियासत है और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसको इतनी नेमतों से नवाजा कि हमारे सो कॉल्ड लीडर्स और सियासतदानों ने गिद्धों की तरह से नोचा है, अल्लाह अकबर। लेकिन उसके बावजूद आज गरीब के हाथ में फल मौजूद है। वो केला भी खा सकता है, वाह। वो क्या कहते हैं अमरूद भी खा सकता है, थोड़ा ही खाएगा लेकिन उसके हाथ में पहुंच रहा है। फिर हम देखते हैं कि 4 मौसम पाए जाते हैं एक मुल्क में, मुल्क के इब्तिदा से कुछ लोग तो इंतहा कहते तक हैं 12 मौसम पाए जाते पानी, वैसे तो इब्तिदा से इंतहा तक, इससे हैं। ये फसलों तो पर कितना उन्होंने इतना करम कर दिया कि 12 12, तो ये फसलों के लिए कितना ज़्यादा मुहिम है। दुनिया की 6ठी इकोनॉमी है। सिर्फ अगर एक अल्लाह ताला का खौफ रखने वाला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल से मोहब्बत रखने वाला वाह। लीडर मिल जाए, बेशक। सुभान अल्लाह, फिर ये पूरी दुनिया को खिलाएगा। वाह, वाह, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में बहुत बरकत रखी हुई है। बेशक, बेशक बेशक। रोज़े की जो आपने बात फरमाई जी तो उसमें भी अल्लाह ताला यही इरशाद फरमाता है लालकुम तत्तकून। जी, अब इस तकवा पे थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे। जब मकसद खिलकत पे बात आती है तो अल्लाह ताला फरमाता है मैंने तुम्हें खल्क़ की वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ठीक है, रोज़े की बात आई तो कहा तत्तकून। हमारे यहाँ एक चीज़ को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए, वो ये है कि देखें, ये जो कहा जाता है कि हमें खल्क़ किया गया इबादत के लिए, जी, मैं इनकार नहीं करता, कुरान मजीद है, लेकिन इबादत उस मकसद की तरफ ले जाने का एक हिस्सा है, वाह, एक अमल है। रोज़ा उसकी तरफ ले जाने वाला एक अमल है। वाह, इन इबादतों, चाहे वो हज हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो नमाज हो, जो भी इबादत है, इन तमाम इबादतों का मकसद एक है, वो ये है कि इंसान बंदगी की हालत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह, वाह, सुभान अल्लाह, अब सुभान अगर हम
کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس کو ہم اگر یوں سمجھے تیری ہی بندگی کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ عبادت عمل ہے، بندگی حالت ہے. واہ. ورنہ یہاں نماز پڑھتا ہے وہاں کم تولتا ہے، یہاں جی. نماز پڑھتا ہے وہاں گولی چلاتا ہے، یہاں نماز پڑھتا ہے وہاں گالی دیتا ہے، چھت پہ اذان دیتا ہے اور نیچے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. تو یہ چیز بتاتی کہ وہ عبادت کر رہا ہے، بندگی کی حالت میں داخل نہیں ہوا. اگر روزہ، اگر نماز، اگر حج، اگر زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو بھی دین کے فرائض ہیں ان کو انجام دینے سے ہم ایک بندگی کی حالت میں داخل ہوں، جس کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بندے تیرے دل کا روزہ تیرے بدن کے روزے سے بہتر ہے. سبحان اللہ، سبحان دیکھ رہے اللہ. دل کا روزہ کیوں؟ اس لیے کہ بدن کے روزے کا تو سب کو پتہ چلا تو نے نہیں کھایا، واہ. تیری آنکھ کے روزے کا سب کو پتہ چلا تو نامحرم کو نہیں دیکھ رہا، تو گانے نہیں سن رہا، تو حرام خوشبو نہیں لے رہا. لیکن تیرے دل کا حال تیرے اور تیرے رب کے درمیان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اگر تو اپنے دل کو صاف کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مکان بن جاتا ہے. کیا بات ہے. اسے کہ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا مکان کہاں ہے، تو معصوم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا مکان اللہ تعالیٰ لامحدود ہے. لامحدود. بے شک. لیکن جو اصطلاح میں بات کی جاتی ہے وہ مومن کا دل ہے. ماہ رمضان ہے، مبارک وقت ہے، دل نرم ہوا ہوتا ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، اور اس کے بعد اس بات کا احساس کرو کہ اتنی نعمتیں میرے پاس ہیں شاید کسی اور کے پاس بے شک. نہیں ہوں گی. انسان جھکتا چلا جائے گا، شکر کرتا چلا جائے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر کرو گے نعمت بڑھ جائے گی. بڑھ جائے گی. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ. اچھا ظاہر ہے کہ آغاز اور خوبصورت گفتگو ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہوئی، اور لوگوں کے لیے یقیناً یہ ماحول، یہ ماہ مبارک ایک ذہنی سکون کا باعث بھی ہوگا. اور ہم نے آغاز کیا حمد سے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش نہ کیا جائے. ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر ایک بہت ہی خوبصورت آواز، میرے بھی بہت پسندیدہ نعت خواہ جناب عزیز الدین خاکی صاحب موجود ہیں. میں بصد احترام سلام پیش کرنے کے بعد ماہ مبارک کی تہنیت پیش کرتا ہوں، اور ان سے ملتمس ہوں کہ وہ کوئی نعت پیش فرمائیں اور ہماری اس بزم میں شامل ہو جائیں، اپنے حصے کا ثواب حاصل کریں. جناب عزیز الدین خاکی صاحب. کہ دیار پاک پہ سرکار میں بھی حاضر ہوں، دیار پاک پہ سرکار میں بھی حاضر ہوں، دیار پاک پہ سرکار میں بھی حاضر ہوں، حبیب رب میرے مختار میں بھی حاضر ہوں، حبیب رب میرے مختار میں بھی حاضر ہوں، سکون آپ کے در کے سوا کہیں بھی نہیں، سکون آپ کے در کے سوا کہیں بھی نہیں، سکون دل کا طلبگار میں بھی حاضر ہوں، سکون دل کا طلبگار میں بھی حاضر ہوں، دیار پاک پہ سرکار میں بھی حاضر ہوں،
یہ آپ ہی کا کرم ہے کہ آپ کے در پر یہ آپ ہی کا کرم ہے کہ آپ کے در پر فقیر و مفلس و نادار میں بھی حاضر ہوں فقیر و مفلس و نادار میں بھی حاضر ہوں لباس فقر میں ہے شاہ بھی یہاں خاکی لباس فقر میں ہے شاہ بھی یہاں خاکی جھکائے سر دربار میں بھی حاضر ہوں جھکائے سر دربار میں بھی حاضر ہوں دیار پاک پہ سرکار میں بھی حاضر ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ خاکی صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ اور یقیناً آپ اسٹوڈیوز میں ہوتے تھے ہمارے ساتھ ہر سال لیکن یہ کچھ پیمرا کے قواعد و ضوابط جن کی پابندی کرنا ہمارے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہے تو ہمیں اس کی تدابیر جو ہیں اس سے بھی نہیں لڑنا ہے کرونا سے تو لڑنا ہے لیکن احتیاطی تدابیر کو ہمیں اختیار کرنا ہے اس سے لڑنا نہیں ہے میں آگے جسارت کرتا ہوں گردی صاحب سے پہلے جی کورونا بھی اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق ہے اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جی ہم اس سے کیوں لڑیں یہ نعرہ تو عام ہے یہ تو اس وقت غلط نہ ہے دیکھیں برا نہ مانے گردی صاحب اجازت ہے میں آپ کو صحیح بتاؤں میرے پاس ایک میسج آیا کہ مطلب اگر وبا بھی ہے اللہ کی طرف سے تو لڑن تو آپ سکتے نہیں اگر عذاب بھی ہے تو بھی نہیں لڑ سکتے وبا بھی ہے تو بھی نہیں لڑ سکتے غلط نہ ہے یہ اپنے چینل سے اس بات کو پھیلائیے کورونا سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا بھی نہیں ہے احتیاط کرنا ہے بچنا کر لیں بچنا ہے یہ کافیہ مل جائے گا ہاں کافیہ مل جائے ٹھیک ہے جی تو ڈرنا نہیں ہے بچنا ہے یہ لڑنا جو ہے تو آپ اللہ کے عذاب سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا جب بڑے بڑے نہ لڑ سکے تو آپ کیا لڑیں گے تو یقیناً بچنا ہے ایک اچھی بات ہو گئی مفتی صاحب یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو اکثر بچے بھی ہم سے کرتے ہیں ایک تو یہ بات کہ کیا پہلے کی امتوں پر روزے فرض تھے تو وہ اسی طرح تھے ایک سوال اور دوسرا سوال یہ کہ جو بھی سرنامے کی آیت ہوئی جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون نماز سے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے حج سے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے زکوٰۃ سے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے یہ قرآن مجید نے تقوی کو روزے کے ساتھ ہی مخصوص کیوں کی دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض ہیں تو کما کتب علی الذین من قبلکم یہاں پر ایک خاص بات ہے جی خاص بات یہ ہے کہ جب ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تو وہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی واہ جی ہاں اب جس طریقے سے قرآن حکیم نے جو روزے ہم پہ فرض کیے ہیں تو وہ خود قرآن حکیم نے کہا ایام معدودہ وہ گنے چنے دن وہ 29 دن ہے یا 30 دن ہے ایک مہینہ ہے کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آگے آتا ہے تو وہ ایک مہینہ ہے تو اس ایک مہینے میں کبھی 29 دن ہوتے ہیں کبھی جو ہے نا وہ 30 دن کا ہو جاتے ہیں تو اب جب اہل کتاب کے ساتھ بات کی گئی تو نفس روزے کی بات ہے جو ہے نا وہاں پر واہ کہ ان پر بھی روزے فرض تھے اور آپ پر بھی روزے فرض ہیں تو گویا روزے فرض ہونے کا عمل جو ہے یعنی مومن جو ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے
تو اس کے لیے روزہ ضروری چلا آ رہا ہے، پہلی امتوں میں بھی یہ بات تھی۔ ہاں، اور اے اہل ایمان تمہارے لیے بھی جو ہے یہ لازم ہے کہ تم روزے رکھو۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے لعلکم تتقون، اصل بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف آدمی کا دل سے رخ ہونا چاہیے۔ واہ۔ اور جیسے قرآن حکیم آتا ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، دوسری جگہ پہ آتا ہے ھدی للناس، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جگہ ھدی للناس ہے اور ایک جگہ ھدی للمتقین ہے، دونوں میں فرق یہ ہے ہدایت تو یہ سب کے لیے ہے، لیکن اس سے استفادہ کرنے والے، اس کو قبول کرنے والے بطور ہدایت کے اس پر عمل پیرا ہونے والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر تقویٰ پایا جائے گا۔ واہ۔ جن کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا وہ قرآن حکیم فرقان حمید کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو اب یہاں پر یہ جو بات ہے لعلکم تتقون، نماز میں بھی تقویٰ، کہ اللہ جل جلالہ قرآن حکیم کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بالکل، کہ نماز برے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو اب ہم جو اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دکان پہ کم تولتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، گاہک کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی نماز ہے؟ ہم ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں 40 سال سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ویسے ہی چوری ڈکیتی کر رہے ہیں، اس کی باتوں میں، اس کے عمل میں، اس کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو سوال یہ کون سی نماز ہے؟ بالکل۔ تو قرآن حکیم فرقان حمید نے جس نماز کا کہا ہے وہ نماز یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے جب وہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف جھکے گا نماز میں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس سے دور ہو جائیں گی، برائی کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے گی، اور جب کبھی برائی کا معاملہ سامنے آئے گا تو اس کا دل جو ہے نا اس کو بولے گا نہیں یہ نفسانی خواہشیں ہیں، یہ برے کام ہیں۔ تو وہ نماز کی وجہ سے اس کے اندر جو خوبی پیدا ہوگی، جو کمال پیدا ہوگا، کیونکہ وہ مولانا روم صاحب کا ایک شعر بھی ہے کہ بر زبان تسبیح در دل گو خر، این تسبیح چنی دارد کیا اثر۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دل میں دکانداری کا خیال ہے جو ہے نا، تو ایسی نماز جو ہے وہ آپ کو برے کاموں سے نہیں بچاتی جو ہے۔ مولانا آپ سے تو نماز وہ برے کاموں یہ سوال کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم نماز کے لیے، یہ آپ سے ایک میں بالکل اپنے لیے سوال کر رہا ہوں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جو چیز ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی یاد آ جاتی، وہ بھی نماز میں ہی یاد آتی ہے۔ یہ ساری باتیں غفلت کی ہیں، اس کا حل بتائیے۔ میں آپ سے عرض، یہ ساری باتیں غفلت کی ہیں۔ تصوف کا ایک نظام ہے، تصوف کا ایک نظام ہے کہ جب وہ شیخ کے پاس جاتا ہے تو شیخ اس کو ذکر دیتا ہے، ذکر دیتے ہیں تو میں گھنٹوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں منٹوں کی بات نہیں کرتا ہوں اور سیکنڈوں کی بات کرتا ہوں، کہ ایک سیکنڈ میں جو ہے نا اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ تقویٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کو جب اللہ کی طرف رجوع کراتا ہے تو پھر وہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز اور ہوتی ہے، پہلے والی نماز اور ہوتی ہے۔ اللہ، یہ جتنی نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں جس طریقے سے، یہ غفلت کی نمازیں ہیں۔ ہم ضرور رکوع میں ہیں، ضرور سجدے میں ہیں، لیکن ہمارا جو جیسے ہونا چاہیے وہ سسٹم نہیں ہے، ہماری توجہ نہیں ہے، ہمارا رخ نہیں ہے، ہم رب کو موجود جان کر جو ہے اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم رب کو موجود جان کے کھڑے ہوں گے تو وہ نماز، ایک ہی نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کی ساری دنیا بدلی ہوئی۔ واہ واہ۔ اس پر امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب کا ایک بڑا خوبصورت فرمان بھی ہے، شبیر حسن میسمی صاحب اس فرمان اب جو کی طرف روزہ ہے فرما دیں گے۔ یہ بھی تقوی کی طرف لے جاتے ہیں اور عبادت جو ہے وہ بھی تقوی کی طرف لے کے جاتی ہے، یعنی نماز جو ہے۔ تو ایک انسان جب نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تو وہ اچھے انسانوں میں شمار ہوتا ہے، وہ اچھے مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے، اس کے دل میں دوسرے مسلمان کی خیرخواہی پیدا ہوتی ہے اور نفرت جو ہے اس کے دل سے دوسرے مسلمان کے حوالے سے نکل جاتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں ایک جو بات ہے وہ بھی اضافہ کر لوں اس میں، چونکہ یقیناً کہ بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس قول کے حوالے سے میں سرکار سے تھوڑی سی بات کر رہا تھا جس میں آپ نے نماز کی کیفیت پر بات کی ہے، اور یہ یقیناً بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم نماز کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سارے خیالات جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے خضوع و خشوع کی کیفیت نہیں ہوتی۔ گردیزی صاحب سے میں نے سوال کیا، انہوں نے اس کا جواب دیا، لیکن میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب میسمی صاحب بھی دیں اور پھر اس سوال کی جانب آگے بڑھیں، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا تشنا رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ واپس آئیں اور ہمارے ہی ساتھ رہیں، سچ کے ساتھ رہیں، سچ کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ مختصر سا وقفہ، واپس آتے ہیں۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔
रमजान मरहबा रमजान। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर हाजिर है और मरहबा सहरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का बेहतरीन सा सिलसिला जारी और सारी है। ब्रेक पे जाने से पहले अल्लामा शब्बीर हसन नस्मी साहब से जो है वो सवाल किया था इमरान भाई ने कि मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जो कैफियत बयान फरमाई है नमाज की, उस पर जो है गुफ्तगू हो रही थी। गुफ्तगू को आगे बढ़ाइएगा जी। आपने भी ये नुक्ता पेश किया था कि हुजूर अकरम और आम मासूमीन अलैहिस्सलाम जी के रोज़े की क्या कैफियत थी जी। मिजाहाना, लेकिन जसारत मासूमीन नहीं कि न पकौड़े होते थे न समोसे होते थे। वहाँ पर खजूर खाई और मुख्तसर इफ्तार किया और इबादत में मशहूर। एक्चुअली रमज़ान मुबारक जो एक पैकेज है और मैं उसको इस तरह से बयान करता हूँ कि ये जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूमु लिर्रुया व अफ्तिर लिर्रुया, रोयत हिलाल देखकर रोजा शुरू करो और रोयत हिलाल के साथ ही रोजा इफ्तार करो। ये तो हदीस है, रज़ी साहब इसकी तारीफ फरमाएंगे और सुन्नत के यहाँ भी मौजूद। हमने ये दे दिया कि अज़ान फज्र से रोजा शुरू करो और मगरिब पे रोजा खोल लो, ठीक है। हम ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात की रोशनी में और आइम्मा मासूमीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की रोशनी में कि रोजा चांद देख के शुरू हो जाता है और जब चांद नजर आएगा तब खत्म होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस दौरान क्योंकि इंसान के फितरी तकाजे हैं, तो जैसे टीवी चैनल के फितरी तकाजे के थोड़ा थोड़ा इंटरवल हो जाए, बात चैनल पे थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम हो जाता है, या वो तो वक्फे के दरमियान कहीं प्रोग्राम हो जाता है और उस प्रोग्राम में भी कहीं कहीं आलिम आ जाते हैं। हाँ, ये 17 साल में भुगता है हमने पास जगहों पे कि 1.5 घंटे में 7 मिनट भी नहीं मिले। तो अब यहाँ पर चांद देख के रोजा शुरू हुआ है, चांद देख के खत्म होगा। फितरत इंसानी के तकाजे, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जो भूखा रहना, प्यासा रहना और खास तकाजों से दूर रहना है उसके लिए टाइम फिक्स कर देते हैं, बाकी के लिए टाइम फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब रोजा रखा तो झूठ नहीं बोलो, रोजा रखा तो हराम मत करो, नहीं। गुरूब के बाद भी वो तुम्हारा रोजा चल रहा है, तुम्हें खाने पीने और खास चीजों की इजाजत मिली है, बाकी किसी चीज की इजाजत नहीं है। वाह। वो पूरे 29 या 30 दिन तुम्हें गीबत से भूखा रहना है, तोहमत से भूखा रहना है, सूद से भूखा रहना है, यानी दूर रहना है, कम तोलने से दूर रहना है, बुग़्ज़ से दूर रहना है। अगर हम ये हालत एक 29 से 30 दिन हासिल कर लें, हमारा दिल इतना पाक और शफाफ हो जाएगा जैसे चश्मे से मीठा और गवारा पानी। वाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत का तो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो जिक्र किया है, अगर उसका हम ख्याल करें कि बस मुनाजात में रब्बे हबली कमाल इनक़ता इलैक व अनिर अब्सार कुलूबना बिज़ियाए नज़र इलैक हत्ता तखलिका अब्सारुल कुलूब हुजबन नूर फतसला इला मादन रहमतिक। मुनाजात शाबानिया, माए शाबान जी। ये मुनाजात आम मासूमीन से एक जगह पे पहुंच के मासूम फरमाते पालने वाले हबली कमाल नहीं करते, कुछ ऐसा करते मैं सिर्फ तेरा हो जाऊं। मतलब ये नहीं कि मैं अपनी रोजी कमाना छोड़ दूंगा, बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा, ये नहीं। दिल मेरा तेरा हो जाए, बाकी तेरे कहने पर ड्यूटी अंजाम, और कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे दिल की जो आंखें हैं तेरी अजमत के नूर में इस तरह पैवस्ता हो जाए कि फिर मैं अपनी आंखों को हटाऊं नहीं। वाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अहसनुल क़सस हर जगह के लिए ये सूट करता है कि वो वहां से गुजरते हैं और खवातीन अपनी फ़क़त्ताउन्ना ऐदियहुन्ना उंगलियां काट देती, पता नहीं चलता है। क्यों? नूर है, नबूवत इतनी शानदार जज्बाबियत रखती है कि इंसान उसमें मस्त हो जाए, उंगली तो क्या गला कटवा दे। वाह वाह, बिल्कुल कटवा। वाह वाह वाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सारे कुर्बान कर दिया, पहले वाले तक़ब्बल मिन्ना हाज़िल कुर्बान, ये कुर्बानी मुझसे कबूल। ये नूरे नबूवत और नूरे विलायत की रोशनी है ना। तो हमें भी ठीक है, हम उस हद तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अमीर मोमिन सलाम फरमाते हैं मेरे चाहने वालों
اگر تم میری جیسی عبادت نہیں کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہو، جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو، کوشش تو کرو. یہ ہے جس تک ہمیں پہنچنا ہے. اور وہ عبادت جس کا ذکر آپ فرما رہے ہیں مولا کائنات علیہ السلام کی، ابو دردہ دوڑتے دوڑتے آئے، دستک دی. اب بعض جگہ ہے کہ پردہ ہوتا تھا، دروازہ نہیں ہوتا تھا. ہم تو جانتے تاریخ میں دروازہ ہوتا. یا زہرا یا زہرا، جناب زہرا دروازے کے پیچھے آئی. کیا ہوا ابو دردہ، رات کی تالی کی کیوں اتنا شور مچا رہے؟ کہا علی دنیا سے چلے گئے. اللہ اکبر. کہا کیا؟ کہا علی کیفیت نماز. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں بھی آئے درخت کے پیچھے ایک چادر کھینچے. کہا ابو دردہ تجھے کیا معلوم، تیرا مولا اپنے رب کی خدمت میں جب جاتا ہے سبحان اللہ، تو وہ اتنی عجیب کیفیت عرفان میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں. اسی میں جب تیر لگا تھا تو کہا مولا تیر نکالنے کا ڈرو، میں نماز شروع کرتا ہوں. واہ واہ. سبحان اللہ. ہم نہیں پہنچ سکتے، تصور تو کریں، سوچیں تو. جیسے گردی صاحب نے فرمایا کہ نماز میں اپنے خیالات کو اللہ کی طرف جمع کریں. اس کا ایک چھوٹا سا فارمولا ہم نے ٹرائی کیا اور محسوس ہوا کہ مفید ہے، اور لوگوں نے بھی بتایا کہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جہاں نماز بچھائی قبلہ رخ، یا اگر جماعت کے ساتھ تو جماعت، ورنہ اللہ اکبر نماز شروع کر دی. آپ نے جب پروگرام شروع کیا تو ایک انٹروڈکشن دیا، جی محترمہ نے ایک انٹروڈکشن دیا، ٹھیک ہے نا. نماز کا بھی ایک انٹروڈکشن ہے. آپ چند سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو کے سوچیں تو میں کس کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، واہ. میں کیا کرنے جا رہا ہوں. یہ جو چند سیکنڈ آپ کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک پورا بیان سامنے آئے گا، 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ، تو ذہن سے وہ چیزیں جانا شروع ہو ہو جائیں گی. اور جب آپ نے کہا اللہ اکبر تو وہ نعرہ ہے، وہ اعلان ہے کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اس کے سامنے میں حاضر ہو گیا ہوں. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان قبلت سواہا، اگر نماز قبول ہوئی تو باقی بھی سب قبول ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو کوئی چیز قبول. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورہ سوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، جی حضرت نے بڑی گہرائی سے اس کو بیان کیا ہے. جی. لیکن اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ چاند دیکھ کے جب رمضان شروع ہو تو چاند دیکھ کے تو روزہ رکھ لو جو ہے، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو وہ افطار کر دو. اچھا، اس کا سادہ سا مطلب. یعنی یوں مفتی صاحب نے اس کی وضاحت یوں کی کہ کہیں لوگ روزانہ کے روزے پہ یہ نہ کریں جی ہاں جی کہ جی چاند نظر آیا تو بس روزہ شروع اور اب چاند دیکھیں گے تو روزہ ختم. تو یہ اس لیے مفتی صاحب نے، کیونکہ وہ ہمارے تو لوگوں کا معاملہ قبلہ بڑا عجیب ہے. ہمارے بہت بڑے خطیب ہیں، وہ قبلہ بھی جانتے ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں. انہوں نے نماز تہجد کے فضائل بیان کیے کسی مجلس میں. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مرید، وہ کہنے لگے اگلے سال جب وہ مجھے ملے کہنے لگے آپ کی تقریر کا اتنا اثر ہوا کہ اب چاہے عشاء کی چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، تہجد نہیں چھوٹتی ہے. تو وہ کہنے لگے بھائی مجھے کیوں گناہگار کر رہا ہو، تو ہر چیز چھوڑ دیتے ہو. اور جو ہے وہ تہجد تو معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری باتوں کی وضاحت یقیناً ضروری ہوتی ہے. اور ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں جناب عزیز الدین خاکی صاحب، اور میں ایک مرتبہ پھر ان سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں اور اس خوبصورت محفل کو، اس خوبصورت بزم کو مزید 4 چاند لگائیں. جناب عزیز الدین خاکی صاحب. تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، میرے دل کی دھڑکنوں میں
ہے شریک نام تیرا، تیرے نام کی بدولت، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، سر عرش نام تیرا، سر حشر بات تیری، سر عرش نام تیرا، سر حشر بات تیری، کہیں بات چل رہی ہے، کہیں بات چل رہی ہے، اور کہیں نام چل رہا ہے، کہیں بات چل رہی ہے، کہیں نام چل رہا ہے، اسے پوچھتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے پوچھتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ میں جو غلام چل رہا ہے، رہے عشق مصطفیٰ میں جو غلام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب خاکی صاحب، اللہ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے اور مزید آپ کی جو آواز میں برکت عطا فرمائے، خوبصورتی عطا فرمائے، جس طرح سے آپ کلام پیش کرتے ہیں ایک ویسی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور بہت سارے سوالات ہیں ذہن میں کیونکہ استقبال ماہ مبارک ہے، تو بہت سارے سوالات۔ ایک سوال جو طالب علمانہ ہے، معصومانہ سوال نہیں، طالب علمانہ سوال، اور وہ یہ کہ قرآن کریم کی ایک آیت جس کا بھی حوالہ بھی دیا جا رہا تھا، مفتی صاحب نے بھی آیت پڑھ کے سنائی کہ جب کالا ڈور، یعنی کالا ایک ڈور کہہ لیجئے، تار کہہ لیجئے، وہ رات کی تاریکی سے جدا ہو جائے تو وہ ہوتا ہے اختتام سحر کا وقت، اور اسی طرح جب رات کا معاملہ ہے افطار کا تو وہاں پہ وہ جو کالا ہے وہ سفید میں تمہیں نظر آنے لگے تو وہ ہو گیا افطار کا وقت۔ تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں اختتام سحر ہوتا ہے تو خوب اندھیرا ہوتا ہے، تو یہ ہم کس فلسفے کی بنیاد پر ہی جو دیتے ہیں نا اوقات، جس کو ہم کہتے ہیں چارٹ بٹتا ہے، بچپن میں ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا، ہم جا کے لیتے تھے وہ چارٹ اوقات سحر و افطار، اس کی علت کیا ہے؟ دیکھیں قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے کا تو حکم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب روزہ کب سے کب تک ہے، جی یہ اس کے اوقات کو بیان کیا۔ تو قرآن حکیم نے کہا لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے تو اس وقت وہ انتہائی سحر ہے، انتہائی سحر۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہر درجے کے لوگ ہوتے تھے،
बुलंद इल्म वाले भी होते थे और थोड़ी समझ वाले भी होते थे। तो वो बाज हजरात इस तरीके से करने लगे कि वो काला धागा और सफेद धागा दोनों को सामने रख के देखते थे, तो जब उनकी समझ में आने लगे तो वो समझते थे ये इंतहाई सैर का वक्त है। अच्छा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाह में उनके इस अमल को पेश किया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई कि इस तरफ से जो है ना, जिस तरफ से सूरज ने आना होता है मशरक की तरफ से, तो वहां जब सुबह होती है तो एक सफेद सी रोशनी उफक में फैलती है ऐसे जी। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जो है वो स्याही छा जाती है उस तरफ जो है, फिर दोबारा एक उफक के ऊपर एक सफेद रोशनी ऐसे फैली हुई होती है, तो उसको फजर कहते हैं, जिसको हम सुबह सादिक कहते हैं। सही। और वो जो पहले रोशनी का वक्त था उसको हमारी इस्तिलाह में सुबह काज़िब कहा जाता है। जी जी जी। तो ये सुबह सादिक है, तो ये जो है ना उसका वक्त है। तो इससे मुराद वो है, ये नहीं है सफेद धागा और काला धागा अच्छा। जो आप कर रहे हो जो है ना। तो फिर उसको पेश नजर रख के तो सहरी का वक्त जो है ना वो मुतय्यन किया जाता है। ठीक है। तो ये जो नक्शे होते हैं ये नक्शे उसके मुताबिक बनाए जाते हैं। अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है। जी जी। तो सारी चीजें जो है ना वो सामने आ गई है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने ये इरशाद फरमाया सुम्माते मुस्सियामा इलल लैल, फिर इसको रात तक जो है ना वो ले जाओ। हाँ, कितनी रात? अब रात कब तक होती है? तो हमारे यहाँ जो उसका मसला है वो यह गुरूब आफ्ताब है, क्योंकि जब गुरूब आफ्ताब हो जाता है मुकम्मल तौर पे तो वो जो है रात शुरू हो जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया कि सहरी उसमें इफ्तारी में जल्दी करो, देर ना करो। अच्छा। क्योंकि एक आदमी सुबह से वो भूख में होता है तो उसको तकलीफ में होता है, तो वो वक्त आ गया है तो अब उसमें वो जल्दी करे, जो भी है खजूर हो पानी हो जो भी हो वो इफ्तार में जो है ना वो जल्दी करे। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की हदीस है। तो हमारे यहाँ गुरूब आफ्ताब से रात शुरू हो जाती है, इसलिए हम गुरूब आफ्ताब के फौरन बाद जो है इफ्तार कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह खैर। यही सवाल मैं जनाब मिस्वी साहब की जानिब पे लेके जाऊंगा और उनसे भी कहूंगा कि वो भी इस बात पे कुछ इरशाद फरमाएं कि ये जो चार्ट बनता है इसमें कुछ कदर थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है हमारे यहाँ, तो उस पर भी कुछ अगर चाहें तो। जी, सूरह बकरा की आयत नंबर 187 का जिक्र हुआ जिसमें यही आया कि खाओ पियो हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यज़ मिनल खैतिल अस्वद, खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सफ़ेदी स्याही से अलग मुशख़्ख़स ना हो। जैसे कि फरमाए वही बात है। एक्चुअली आजकल शहरों में रहने वाले जो हैं, शहरों में लाइटें इतनी होती हैं कि जो तुलुए फज्र सुबह सादिक का जैसे बताया है एक सफ़ेद रोशनी उठती है। ठीक। अगर आप कभी मौका हो जंगल में या ऐसी जगह पर बिल्कुल मसनूई लाइट ना हो, कुछ भी ना हो और चांद की भी रोशनी ना हो, अच्छा, वरना फिर उसमें कंफ्यूजन। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक आपको स्ट्रेट लाइट उठती हुई नजर आएगी बिल्कुल, और फिर वो फैल जाएगी। जैसी वो फैली, इसको हम आम तौर पर शहरों में दर्क नहीं कर सकते। ठीक है। इसलिए उलमा ने एक फार्मूला कैलकुलेट किया, यूनिवर्सिटीज ने फार्मूले कैलकुलेट किए और बता दिए कि ये वो वक्त है कि जब सुबह सादिक का वक्त है, ठीक हो, फजर का वक्त है। हमारे यहाँ ये है कि उस वक्त से 4 या 5 मिनट पहले आप एहतियातन बंद करें। एहतियातन क्यों? इसलिए कि बहुत ही अहम चीज है रोजा, बेशक बेतवज्जो हो जाए तो 4 या 5 मिनट पहले एहतियातन बंद कर। जहां तक इलल लैल है तो हमारे अइम्मा मासूम सलाम ने बताया कि वो एक्चुअल तो गुरूब आफ्ताब ही है, सही, लेकिन उसके चले गए किसी दरिया किनारे, ठीक है, आपको आंखों से सूरज नीचे नजर आएगा लेकिन अभी दिन बाकी है। उन्होंने निशानी बताई कि जब सूरज डूबने की तरफ चला जाए तो मशरिक से एक रेडनेस निकलती है, रेडनेस जो निकलती है, सुर्खी, वो सुर्खी जब आपके सर से गुजर जाए तो यकीन हो गया कि सूरज गुजर गया, गुरूब हो गया। तो हमारे यहाँ उसका ख्याल रखा जाता है निशानी का, इस वजह से हमारे यहाँ रोजे में ताखीर। फिर मासूमी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर रोजे की वजह से कमजोरी नहीं आ रही तो अव्वल वक्त मगरिब नमाज पढ़ो, ठीक, उसके बाद इफ्तार करो, बेहतर है। लेकिन अगर कोई इंतजार कर रहा है या तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही है तो
تو تم افطار کر کے پھر نماز پڑھو تاکہ توجہ سے پڑھ سکو. بہت اچھی بات کر دی، لیکن ایک عالم کا ہی جملہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے آگے بڑھائیں گے گفتگو. ایک عالم کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں تو کیفیت افطار کے وقت یہ ہوتی ہے کہ ہم مجاہد ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے دسترخوان پہ دشمن فوج، تو ہم دسترخوان کے ساتھ وہی رویہ کرتے ہیں جو دشمن فوج کے ساتھ ہونا چاہیے. اور غالباً ہم شاید عام دنوں میں اتنا نہیں کھا رہے ہوتے جتنا ہم رمضان میں کھا رہے ہوتے، لیکن اس سال پتہ نہیں سموسوں کا کیا ہوگا، اور وہ جو باہر کے پکوڑے ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ کمی محسوس اس دفعہ انشاءاللہ ہم مسلمانوں کی صحت بہت بہتر رہے گی انشاءاللہ. اور یہ باہر کے پکوڑوں کے اور سموسوں کے تیلوں کو جا کے چیک کریں آپ. جی میں اس پروگرام کے توسط سے گارنٹی دے دیتا ہوں، دیکھ سٹینڈرڈ کی دکانوں کو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے، باقی سب میں تیل کینسر والا استعمال ہوتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، سب میں صحت کے خلاف. اس لیے میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں گھر میں پکائے نا، آپ نے سموسہ بنانا سکھا لیں. جی ہاں، سموسہ بنانا پکوڑے بنانا سکھا لیں نا، ان کو ثواب بھی ملے گا، صحت بھی بچ جائے گی. پہلے بھی سموسے کی بات ہو گئی اور جو ہے وہ کچن کی بات ہو گئی خواتین کی، تو کچن میں ہی چلیں گے. جی شیف سبین، کب بنا رہی ہیں آپ سموسہ اور یہ افطاری کی چیزیں؟ ویسے تو آپ روزانہ ہی جو ہے وہ یقیناً سحری کی چیزیں جو ہے وہ بتائیں گی، لیکن کچھ اس پہ بھی غور کیجئے گا. جی بالکل. کڑھائی کہاں تک پہنچی؟ کڑھائی بالکل تیار ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ہم اس کو بس آخر میں اس میں یہ تیل آ گیا ہے اور اس کو ہم چاہیں تو کڑھائی میں ہی سرو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں دسترخوان پہ ہی سرو کرنا ہوتا ہے، اور چاہیں تو آپ اس کو باؤل کے اندر بھی اس کو سرو کر سکتے ہیں. اس میں ہری مرچیں شامل کریں گے آخر میں، ٹھیک ہے. یہ شاہی کڑھائی ہے جی، کڑھائی کی بھی تو کئی قسمیں ہو گئی ہیں. بالکل شاہی کڑھائی ہے، پشاوری بھی ہے، بہت ساری. انشاءاللہ ہم جب بنائیں گے یہاں پہ پکائیں گے ملکہ فوڈ والوں کی، تو بہت ساری ریسیپی ہے جو شیئر ہوگی. صحیح ہے. یہ ویسے ملکہ ہے تو یہ ہوئی شاہی. جی ہاں، ملکہ ہے تو ملکہ تو ہوتی چاہیے. اچھا، اس کو میں نے جیسے بتایا، آپ چاہیں تو اس کے اندر بھی سرو کر سکتے ہیں، اور چاہے تو ہم اس کی پریزنٹیشن آپ کو دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے کم اب جو ہے وہ لوگوں کا زور ہوگا، ایک ٹرینڈ ہے وہ سحری بھی باہر کرنے کا. جی ہاں، جی کڑھائی کھانے کا، اور اسی طرح کڑھائی جو ہے وہ سرو ہو رہی ہوتی تھی. ایک اچھا ماحول جو ہے وہ گھر میں انشاءاللہ جو ہے وہ ہو جائے گا کہ گھر میں ہی افطاری بھی. اور ایک بڑا اچھا مصری صاحب نے کئی اشارے کیے، اور میں ایک اشارہ کر دوں کہ ایک اور بھی اس کا کرونا کا مثبت پہلو یہ نکلتا ہے کہ ہم دیکھتے تھے قبلہ کہ سحر و افطار میں پیکیجز آتے تھے 2000 روپے پر پرسن اور جناب 3000 روپے پر پرسن. وہاں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی. جی ایک طرف یہ تصویر تھی، اور دوسری طرف ہم دیکھتے تھے کہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. اللہ یہ جو امبیلنس تصویر ہمیں نظر آتی تھی، کسی حد تک یہ بھی کم ہو جائے گی، اور کہیں نہ کہیں صلہ رحمی کا جو پہلو ہے وہ بھی اس کورونا کے بعد ہمیں لوگوں میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں دیکھنے کے ایک لیے. پہلو میں عرض کرتا ہوں. جی ضرور. گھر میں ایک شخصیت ہوتی ہے جو چاہتی ہے کہ سب کے لیے بہترین کھانا پکے. جی سحری میں ہر ایک کی چوائس پوری ہو، جی واہ، افطاری میں ہر ایک کی چوائس پوری ہو، جی. اس کی چوائس کو کوئی نہیں پوچھتا. ارے واہ ایک طرف وہ ماں ہے، واہ ایک طرف وہ بیوی ہے، جی ایک طرف وہ بہن ہے، ایک طرف وہ بیٹی ہے. واہ، یہ چار خوبصورت رشتے ہیں. اگر ان کا احترام کر لیں سبحان اللہ. اور جیسا بھی پکائے، وہ بھی انسان ہے نا. صحیح، بالکل صحیح. انہوں نے آپ لوگوں کی خوشی کے لیے پوچھ کے کیا پکاؤں، کیا سحری میں کھاؤ گے، کیا پکایا ہے. اب اگر 19-20 ہو جائے کوئی بات تو درگزر کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی بڑا اچھا میسج ہو گیا. بات جو ہے وہ قیدی ورنہ عموماً حضور جو اکرم رہتا صلی ہے. اللہ علیہ وبارک وسلم جب گھر میں کھانا کھاتے تھے جی تو کھانے میں کوئی کمزوری ہو تو آپ اس کو بیان نہیں فرماتے. اچھا، واہ، جیسے نمک زیادہ ہے، مرچ زیادہ ہو گئی، کم ہو گیا، یہ آپ اس کا اضافہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. جی تو کڑھائی تیار ہو جی گئی. بالکل اس کی عمران بھائی، presentation کر دیں ایک دفعہ، اور دیکھنے والے ہمارے ناظرین بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. جی دیکھ کے آپ لوگ خوش ہو لیجئے. جی سحری میں ہم جو ہے وہ اس کو کھا لیں گے، آپ دیکھ لیجیے. اس میں تقریباً ہم نے 700 گرام جو ہے چکن شامل کی ہے. اس کے علاوہ 4 ہم نے اس میں ٹماٹر شامل کیے ہیں. اس کا ٹماٹر کا پیسٹ بنانا ہے. حبیب کوکنگ آئل کے اندر ہم نے اس کو پکا رہے ہیں. ساتھ میں لہسن اور ادرک شامل کیا ہے ہم نے ملکہ والوں کا. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا
کہ ملکہ والوں کا لہسن ادرک بھی تیار ہے. رمضان میں بہت آسانی ہے, سحری میں بہت آسانی ہے پکانے میں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم تمام چیزوں کو مکس کریں گے. مکس کرنے کے بعد ہم اس کو, کیونکہ چکن ہے جلدی گل جاتا ہے, تو 5 سے 7 منٹ میں جو ہے کڑھائی تیار ہو جائے گی. مٹن اگر آپ استعمال کریں تو مٹن کو آپ بوائل کر کے استعمال کر سکتے ہیں, یا بیف کو آپ استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس کو بوائل کر لیں تاکہ آپ کو سحری میں آسانی رہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, زبردست زبردست جو ہے وہ خوشبو بھی آ رہی ہے. بالکل جناب. اچھا جی, شفیق بھائی ہماری آواز سن رہے ہیں جناب, کوئی بھی کلام جو آپ کو پسند. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس, مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. خوب رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کہنا, خوب رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کہنا, خوب رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کہنا. غمزدو آؤ چلیں احمد مختار کے پاس. غمزدو آؤ چلیں احمد مختار کے پاس. میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا, میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا. نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نکوکار کے پاس. نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نکوکار کے پاس. آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کرتے, آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کرتے, دم نکل جائے میرا کاش درے یار کے پاس. دم نکل جائے میرا کاش درے یار کے پاس. قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی, قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی.
غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس، مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ جناب، واہ 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 واہ۔ شفیق احمد صاحب ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بہترین سما باندھ دیتے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، یہ پورا گھرانہ ہی اللہ کی کچھ خاص ان لوگوں کے اوپر نظر کرم ہے کہ تمام ہی خانوادہ جو ہے وہ ثناخوانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشغول رہتا ہے، اور ساری دنیا میں اس حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا تعارف ہی ثناخوانی رسول ہے، اور اس سے اچھا کوئی تعارف نہیں۔ بالکل وقت جو ہے وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے، کچھ سوالات ہمارے پاس ابھی موجود ہیں۔ میں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کروں گا۔ جیسے کہ آج پہلا روزہ ہے تو سوال تو ویسے روایتی ہے، لیکن جواب سننا اچھا لگتا ہے کہ روزے دار کا اجر کیا ہے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی اس حدیث کے حوالے سے بات کی تھی کہ جب روزہ رکھتا ہے آدمی تو اللہ کے لیے رکھتا ہے، اور اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی جو ہے نا روزے میں، روزہ ایسا ہمارا ہے جو ہے، اور جب یہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے، وانا اجزی بھی، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ واہ! اب وہ رب العزت کتنی جزا دے گا اس نے بیان نہیں کیا ہے، روزہ ہمارے حساب سے ہے، جزا اس کے حساب سے۔ سبحان اللہ! تو اتنا جو ہے نا اس کا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ پہلا حصہ جو ہے اس کا مغفرت ہے، رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ ہے اس کا عتق من النار ہے، جی ہاں، جہنم سے نجات۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب آدمی روزے رکھ لیتا ہے، اس کے روزے مکمل ہو جاتے ہیں تو اب اس کے جزا کا دن آتا ہے، کیونکہ اس نے جو مزدوری کی ہے پوری ہو گئی۔ تو جب مزدوری پوری ہو گئی تو اب اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو جزا دیتا ہے، تو وہ جزا جو دیتا ہے وہ اپنے حساب سے دیتا ہے، تو اس لیے روزے کی جزا بہت زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی حدیث میں اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے رمضان ہی کے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس میں ایک رات ہے جو خیر من الف شہر ہے، جی، کہ 1000 مہینے سے زیادہ فضیلت والی ہے، کہ ایک رات اس میں آپ عبادت کریں تو اتنا اجر اور ثواب اس کا ہے کہ جو 1000 مہینہ آدمی عبادت کرتا رہے۔ واہ! تو اس لیے روزہ پھر وہ اعتکاف کا وہ ہے مرحلہ ہے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو مطلب رمضان کے مہینے میں جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری جزائیں ہیں، اور وہ ساری جمع ہو جاتی ہیں، تو ایک انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ اگر وہ رمضان کے بعد اپنے آپ کو اس پہ قائم رکھے تو ظاہر ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا تقوی دار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سوال بڑا قیمتی ہے اور یہ بھی سوال ہم کریں گے۔ جی، علامہ شبیر حسن میسوی صاحب جو ہے، علامہ صاحب آپ بھی ارشاد فرما دیجئے گا، اجر کے حوالے سے ابھی بات ہوئی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا اجر روزدار کا، کیونکہ پہلا روزہ ہے، سب لوگ خدا سے اجر کے بھی طلبگار ہیں۔ ائمہ تارین اطہار علیہ السلام نے جو اجر کے حوالے سے کہ روزے دار کو کیا خدا کی جانب سے اجر عطا فرمایا جائے گا، یہ بیان فرما دیجئے۔ یہاں پر پہلے وہ حدیث بیان کر دوں جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے بھی ماہ رمضان کا روزہ اس طرح سے رکھا کہ وہ با ایمان تھا، اللہ پر شک نہیں کرتا تھا۔ واہ! بہت بڑی شرط ہے، واہ! اللہ پر اس کو ایمان ہو، واہ! ایسا نہ ہو کہ شک کرتا ہو، نعوذ باللہ، اور اپنا حساب کرتا جائے کہ میں نے کتنی برائیاں کی ہیں، کتنوں سے مال کھایا ہے، کتنوں کے ورثے غصب کیے ہیں، پتہ نہیں کیا 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 ہے، حساب کرتا جائے
اور اس کے بعد اپنے کان ناک اور زبان کو، کان ناک آنکھ اور زبان کو لوگوں کو اذیت پہنچانے سے روک لے تو اللہ سبحانہ وتعالی خود اس کے روزے کو قبول فرماتا ہے. واہ ذات والا. واہ. وغفر له ما تقدم من ذنبه، جو پہلے کے گناہ تھے کیونکہ اس نے حساب کر لیا نا مجھے یہ حق ادا کرنا ہے، اس کو اللہ اس پر معاف کر دیتا ہے، اور آئندہ بھی جو اس سے گناہ سرزد ہو جائیں گے اس کی معافی کا راستہ کھول دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے میری خاطر صبر کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، میں تجھے صبر کرنے والوں کا ثواب عطا کروں. سبحان اللہ. روزے کی 3 حالتیں یا صورتیں ہیں. ایک روزہ ہے جیسے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا لیکن اس طرح بیان نہیں کیا تھا، ایک روزہ ہے کھانے پینے اور جو شرائط ہیں کہ روزے میں حرام ہے وہ. ایک روزہ ہے جو آنکھ ناک کان زبان بال چمڑی، جس کو مولا کائنات نے مفصل بیان کیا پھر آگے چل کے بیان کر کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہاری آنکھ روزہ رکھے، تمہارا کان روزہ رکھے، تمہاری زبان روزہ رکھے، تمہارے بال روزہ رکھے، تمہاری چمڑی روزہ رکھے. تیسرا لیول جو میں نے پہلے بیان کر دیا کہ تمہارا دل روزہ رکھے. واہ. دل روزہ رکھنے کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں تمہارا دل اس وقت روزہ رکھے گا جب تم اللہ کی خاطر دوستی کرو، اللہ کی خاطر دشمنی. سبحان اللہ. اگر اپنی ذات کی خاطر دوستی اور دشمنیاں کرو گے تو تم نقصان میں رہو گے. پہلے لیول کا روزہ جو ہے اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت میں اسے اس کے بدلے میں جنت عطا کر دے گا. واہ. دوسرے لیول کا ثواب یہ ہے کہ ایک طرف سے وہ گناہ سے بچا ہے، دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ اسے اپنی خوشنودی عطا کرے گا. سبحان اللہ. اور تیسرے لیول کا ثواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنت میں رضوان میں جگہ عطا کرے گا. کیا بات ہے. ابھی 3 مرحلے ہیں روزوں کے، جس کو جو چاہیے وہ لے لے، باقی اس کی مرضی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. جنت کے دروازے ہیں نا بہت سارے جی. تو ایک خاص دروازہ ہے روزے داروں کے لیے، کیا باب الریان جو ہے نا، وہ خاص روزے دار. روزے دار جو ہیں وہ وہاں سے گزریں گے. کیا کہنے جناب. سبحان اللہ. میں بڑی تیزی سے مفتی صاحب کی خدمت میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. سرکار آج پہلی سحری ہے اور ہم یعنی آغاز ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو رہے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ اس پر تبصرہ فرمائیے کہ ایک عمومی رویہ یہ دیکھا گیا ہے کہ 30 دن روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر اپنی پرانی ہی سرشت پر اپنی عادات پر واپس چلے جاتے ہیں. ویسے یہ سوال جو ہے یہ اختتام میں کیا جاتا ہے لیکن ہے کہ ہمارے جو ذہن ہوتے ہیں شروع میں کہ رمضان آیا ہے تو روزے رکھنے ہیں، جی رمضان آیا تو یہ نیک کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ذہنی طور پہ آدمی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، پابند نہیں سمجھتا. مسجد میں ہر سال کچھ نئے لوگ آتے ہیں، ان میں سے کچھ رہ جاتے ہیں پورا سال اور کچھ جو ہے نا وہ فارغ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر وہ آئندہ رمضان میں آتے ہیں. تو یہ اصل میں سب سے بڑی خامی جو ہمارے اندر احساس کی ہے. سبحان اللہ. جیسے آپ ہے نا قیامت کا تصور ہے، تو قیامت کا تصور اس لیے بھی ہے کہ آپ کے اندر احساس پیدا ہو، آپ اپنا محاسبہ کرو، اور احتساب نفس آپ کرو گے اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے سب کا جواب دینا ہے. واہ. تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں تو ساری رحمتیں لوٹ لو، اس کے بعد کا احتساب ہم اپنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ احساس ہمارے اندر ختم ہو جاتا ہے. تو جب وہ احساس ختم ہو جاتا ہے تو عید کی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب آپ آزاد ہو، پھر لوگ مسجد کا رخ نہیں کرتے. بلکہ میں آپ سے یہ بات کہوں کہ اگر مغرب کے وقت چاند کا اعلان ہو جائے تو عشاء کی نماز میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ان کی عید کی مصروفیات ہوتی ہیں، خریداری ہوتی ہے، ادھر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ لوگ جو ہیں وہ رمضان ہی کا استقبال کرتے ہیں تو اس کے بعد کا ان کے ذہن میں نہیں ہوتا. حالانکہ یہ سارے سال کا عمل ہے. پھر وہ حدیث بھی آپ پڑھی گئی کہ سرکش شیطانوں کو بند کر دیے جاتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان تو بند ہو گئے تو پھر جو ہے نا وہ رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟ تو وہ پھر ان سرکش شیطانوں کے زمرے میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ادھر لے جاتا ہے. وہ اس بات کا احساس نہیں کرتا کہ میں نے جس حساب سے رمضان گزارا ہے، جس تقوی اور پرہیزگاری کے عمل سے، اور جو اچھے اچھے کام میں نے کیے، میں نے روزہ رکھا، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے زکوٰۃ ادا کی، میں نے صدقہ و خیرات کیا، تو ان چیزوں کو، ان اچھے اعمال کو بعد میں بھی جاری رکھا جائے
تو یہ اس کے احساس میں نہیں ہوتا، اور اگر اس کے احساس میں آ جائے تو پھر آدمی مسجد میں مستقل ہو جائے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک بات احساس کی ہے تو یقیناً احساس کا پیدا ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ ایک احساس پروگرام حکومت نے شروع کیا ہے اور ایک احساس پروگرام خداوند تعالیٰ نے شروع کیا ہے، تو آپ حضرات اس پروگرام میں دلچسپی لیجئے جو خداوند تعالیٰ کا پروگرام ہے اور اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھیے۔ جناب، یہ احساس جو ہے پروگرام یہ تو وقتی طور پہ ہے، لیکن خدا کی جانب سے قائم کردہ نظام ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اگر اس میں حصہ ڈال دیا جائے تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ جناب علامہ شبیر حسن مسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، ایک کانسیپٹ ہے کہ ابھی جیسے کہ میں نے بھی انٹرو میں کہا کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ سارے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو کیا اگر کوئی روزہ دار جو ہے وہ انہی روزے کی حالت میں یا روزہ رکھتا ہو وہ انتقال کر جائے تو کیا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا؟ عموماً لوگوں کا یہی جو ہے کنسیپٹ بھی ہے، خیال بھی ہے، تو آپ اس میں کیا فرمائیں گے؟ گفتگو میں یہ نکات عرض کیے گئے، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ الا من جوع والعطش، کتنے روزے رکھنے والے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ایسا کوئی گیا ہے تو اللہ جانے اس کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے۔ لیکن ایک وہ جو واقعاً سچے دل سے روزہ بھی رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ اپنا حساب بھی کر رہا ہے اور اس بات کی امید رکھتا ہے کہ میرا روزہ اس قابل نہیں ہے کہ قبولیت کا شرف حاصل ہو، واہ، لیکن اس کی رحمت واہ، ہمیں اپنے اوپر گھیر سکتی ہے، تو وہاں پر میں آ کے عرض کروں کہ اگر ایسی حالت میں کوئی دنیا سے جاتا ہے فطوبى لهم الجنہ، سبحان اللہ۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت مبارک ہے۔ اللہ حتیٰ کوئی شہید بھی ہے اور اس کے سر پہ کوئی قرض ہے، کوئی دین ہے، جب تک وہ ادا نہیں ہوگا تب تک وہ جنت کے دروازے پہ روکا جائے گا۔ واہ، اس لیے اگر کسی کا واہ، مال غصب کیا یہ ہوا بہت ہے، بڑی بات کہی قبلہ۔ حدیث میں شہید بے راہ خدا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے الا وہ قرض، وہ دین جو اس کے گلے میں ہے۔ جب تک واقعات ہیں، ابھی اتنا ٹائم نہیں ورنہ واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہ لوگوں نے کہا جنت مبارک ہو اور وہ قرض باقی وہ ادا کرو تب یہ جنت میں جائے گا، ورنہ جنت میں کسی کا مال غصب کیا ہے تو اس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کو دعا وہ ہم سے سمالی میں ہے نا کہ پالنے والے تو اگر ہم پہ عذاب کر لے گا تو تیرا کیا ہو جائے گا؟ کیا بات، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو ہمیں معاف کر دے گا تو ہمارا بڑا کام ہو جائے گا۔ واہ واہ، تو ہم اسی امید کے ساتھ دعا بھی کریں، فجر سحری کے وقت جہاں کھا پی رہے ہیں، کھائیں پیئیں، تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر سر سجدے میں رکھ لیں، اکیلے اللہ سے گفتگو کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی قبول کرنے والا ہے، غفور الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ یقیناً کہ علماء کرام کی گفتگو ایسی سحری میں ایسی سحر انگیز گفتگو کہ جو دلوں میں اتر جائے، ماحول بنا دے، ایک کیفیت بنا دے، اور جی چاہتا ہے کہ بس گفتگو ہوتی ہی رہے اور ہم سنتے ہی رہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو کا سلسلہ پورے ماہ مبارک کے رمضان میں جاری رہے گا اور ہمارے درمیان علماء کرام اسی طرح تشریف لاتے رہیں گے۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب آپ کا، علامہ شبیر حسن میسمی صاحب آپ کا، تمام ہی ویڈیو لنک پہ جو ہمارے ناخواں شریک رہے، عزیز الدین خاکی صاحب، شفیق احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور سیدہ ہیرا شیرازی ہماری ساتھی اینکر جو انشاءاللہ پورے ماہ مبارک ہمارے ساتھ ہوں گی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تمام ناظرین جو دیکھنے والے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ وہ ضرور ہمیں فیڈ بیک بھی دیں، کچھ سوالات کرنا چاہتے ہوں تو وہ بھی بتائیں، ہم علماء کرام کے سامنے پیش کریں گے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سب کے لیے ہماری طرف سے دعا کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے صدقے میں ساری عالم انسانیت کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے،
اور اس وقت میں ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، الہی آمین، ہمیں رحمتیں الہی آمین، اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً کہ ہماری عبادتیں ناقص ہیں اور وہی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم کچھ عبادتوں کا حق ادا کر سکیں۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان کو اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم عطا فرمائے۔ اپنا میزبان سید عمران مہدی اور سید راشد رازی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا رمضان